नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ईमान और सेहत की भरपूर हालतों में होंगे और अल्लाह सुब्हान व तआला की कुर्बत को आम रूटीन से ज़्यादा इस रमज़ान में महसूस कर रहे होंगे इंशाल्लाह। आज हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिव्यू करें। एक ऐसी आवाज को सुने जो पिछले 3 सेशन से हमारे साथ सफर कर रही है और वो हमारी रूह की आवाज है। हमने पहले दिन अल्लाह को पुकारना सीखा, फिर हमने उसकी रहमत के साए में पनाह ली और फिर हमने हयात तैयबा को देखा और उस उसकी मोहब्बत को यानी रब की मोहब्बत को उसको एक चादर की तरह ओढ़ा जो कि कायनात की सबसे कीमती नेमत है। लेकिन आज हम कहाँ खड़े हैं? आज हम एक खामोश रुकावट की बात करेंगे जो हमारी दुआओं और मोजज़ों के दरमियान दीवार बनकर खड़ी है। अक्सर लोग कहते हैं हम दुआ करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत का दावा भी करते हैं, फिर भी जिंदगी की गठियां सुलझती क्यों नहीं है, दामन खाली क्यों रहता है? तो आज इसका जवाब ये है कि हमने अल्लाह से मांगना तो सीख लिया मगर अल्लाह का एहसान मानना नहीं सीखा। हमने अल्लाह से मजीद का मुतालबा तो किया मगर जो उसने अता कर रखा है उसकी कीमत पहचानना भूल गए हैं। आज का सेशन इंशाअल्लाह तकदीर बदलने वाला है क्योंकि हम शिकवे से निकलकर शुक्र की जन्नत में दाखिल होने वाले हैं। एक थोड़ी सी प्रैक्टिस करें या थोड़ा सा तसव्वुर करें कि एक बहुत बड़ी कायनात है। सूरज आपके लिए रोशनी ला रहा है, दरख्त ऑक्सीजन दे रहे हैं, आपका दिल 1 मिनट में 72 बार धड़क कर आपको जिंदगी की जमानत दे रहा है, लेकिन फिर भी आप उदास हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि आपके पास वो एक खास ब्रांड का जूता नहीं है, या वो एक खास रिश्ता नहीं मिला जो आप चाहते थे, या वो प्रमोशन रुक गई जिसका आपने ख्वाब देखा था। हमारी मिसाल उस शख्स जैसी है जिसके सामने हीरे जवाहरात का ढेर लगा हो मगर वो एक किंकर के खो जाने पर धाड़े मार मार कर रो रहा होता है। नफ्सियात इसे नेगेटिव फिल्टरिंग कहती है क्योंकि हम अल्लाह की दी हुई 99% नेमतों को डिलीट कर देते हैं और इस 1% महरूमी को जूम कर करके देखते रहते हैं। याद रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा बदबख्त इंसान वो है कि जो अल्लाह की नेमतों को पहचाने ही ना। हम समझते हैं कि मैं मेरी बदबख्ती ये है कि मेरे पास जूते नहीं है, लेकिन हम अपने पाँव सलामत होने पर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। हम कमी के इतने आदी हो चुके हैं कि हमें अपनी सांसों की रवानी एक कैजुअल एक नॉर्मल बात लगती है। हम उसे फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। हालांकि अगर एक लम्हे के लिए ये सांस रुक जाए तो पूरी कायनात की दौलत उसे वापस नहीं ला सकती। सबसे पहले इसीलिए मैं आप लोगों के साथ एक मेंटल एक्सरसाइज करवाऊंगी। आप सोचें आपकी जिंदगी के उस एक खाली खाने को जो आपको सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। उसमें किसी के लिए औलाद का ना होना है, किसी के लिए रिस्क की तंगी है, किसी के लिए बीमारी है, तो किसी के लिए तन्हाई है। हमारी जो नफ्सियात है वो ये बन चुकी है कि हम एक बहुत बड़े सफेद कागज पर उस एक ब्लैक डॉट की तरह अपनी महरूमी को देखते रहते हैं। वो सफेद कागज को क्या है? अल्लाह ताला की नेमतें हैं जो चारों तरफ फैली हुई हैं, मगर हमारी नजर कहाँ है? सिर्फ इस उस काले डॉट पर। याद रखिए, दुनिया में सबसे गरीब वो नहीं है जिसके पास बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे मुफलिस इंसान वो है जिसकी आंखें अल्लाह की दी हुई हजार नेमतों को छोड़कर एक चीज पर रोती रहती है जो उसके पास नहीं है। और हम शिकवे के इतने आदी हो चुके हैं कि हमें अल्लाह के एहसान मानते हुए शर्म आती है। हम उसकी शिकायत करते हुए और हमारी जुबानें नहीं थक रही होती। आज हम अल्लाह ताला के उस खूबसूरत वादे को देखेंगे
جس پر آج کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ سورت ابراہیم آیت نمبر 7، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اگر تو تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ شاید میں دوں گا یا میں کوشش کروں گا، بلکہ ایک فارمولا دے دیا، شکر از اکول ٹو اضافہ۔ دنیا کا ہر بینک آپ سے کہتا ہے کہ پہلے پیسے جمع کراؤ، پھر آپ کو پروفٹ ملے گا۔ کوئی بھی کاروبار میں پہلے آپ کو انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، پھر آپ کو اس کا پروفٹ ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ بس میری نعمت پر مسکرا کر الحمدللہ کہتے رہو، میں تمہارے دامن کو بھرتا ہی رہوں گا اپنی عطا کے ساتھ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سائن شدہ لیٹر ہے جو عرش سے فرش پر نازل ہوا ہے۔ ہم رزق کے لیے دوڑتے ہیں، ہم خوشیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، حالانکہ خوشیوں کا سوئچ تو شکر میں چھپا ہوا ہے۔ آپ شکر کا بٹن دبائیں، نعمتوں کا بلب خود بخود روشن ہو جائے گا۔ آج ہم اس چیز کو دیکھیں کہ ہمارے اندر کی اس جو بے حس انا ہے، اس نے اتنا بڑا خول ہمارے ذات پر چڑھا دیا ہے کہ ہم اس شکر کو پہچان نہیں پا رہے۔ یہ انا جو کہتی ہے کہ یہ تو میرا حق تھا، یہ تو مجھے ملنا ہی چاہیے تھا، آج ہم نے اس انا کو توڑنا ہے۔ کیونکہ یاد رکھیے اللہ پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے، اس کا تو دیا ہوا ہر سانس ہم پر ادھار ہے۔ شکر وہ کیمیا ہے جو پیتل کو سونا بنا دیتا ہے۔ جب آپ اپنی ٹوٹی ہوئی سائیکل پر یا اپنے چھوٹے سے گھر پر یا اپنی چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ عرش پر فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ اتنے میں بھی مجھ سے راضی ہے، تو اب میرا کیا کام ہے کہ میں اسے وہ دوں جو اسے سوچا بھی نہ ہو۔ اور یاد رکھیے شکر صرف الحمدللہ کا ایک لفظ نہیں ہے جو ہم زبان سے کہتے رہتے ہیں۔ شکر ایک ایٹیٹیوڈ ہے، ایک رویہ ہے، یہ وہ پاور ہاؤس ہے جو آپ کے خسارے کو منافع میں بدل دیتا ہے۔ جب آپ محرومی پر ہوتے ہیں تو آپ شیطان کے ایجنڈے پر ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان کا سب سے بڑا حملہ کیا ہے کہ وہ انسان کو نہ شکرا بنا دے۔ اور جب کمی کے باوجود آپ اللہ تعالیٰ کا احسان مانتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے برانڈ ایمبیسیڈر بن جاتے ہیں۔ آج سے ہم نے اپنی زندگی میں سے کاش کا لفظ نکال دینا ہے اور الحمدللہ کو اپنی زندگی میں ہر لمحہ شامل کرنا ہے، کیونکہ جس نے شکر کرنا سیکھا ہے نا، اس نے اللہ تعالیٰ کو جیت لیا ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو جیت لیا اسے پھر کسی اور چیز کی کمی نہیں رہتی۔ تو آج ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ پٹی اتار دینی ہے جو ہمیں صرف محرومیاں دکھاتی ہے، اور اس پٹی کو اتارنے کے بعد ہم نے ایک ایسی خوبصورت گلاسز لگانی ہے جو ہمیں رب کے احسانات دکھائے گی۔ کیونکہ اکثر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دن میں ہم جو تسبیح پر 100 دانے الحمدللہ کہتے ہیں نا، یہ شکر ہے۔ نہیں، یہ ہماری زبان کی صرف وائبریشن ہے، یہ ہم کرتے رہتے ہیں۔ شکر کا اصل مفہوم کیا ہے؟ وہ اکنالجمنٹ، وہ احساس کہ بندہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے اور کہے کہ اللہ میں اس قابل نہیں تھا جو تو نے مجھے عطا کر دیا۔ اور عربی زبان میں شکر کا ایک مطلب کھل جانا یا پھر بڑھ جانا بھی ہوتا ہے۔ جیسے ایک جانور جب پیٹ بھر کر چارہ کھا لے اور اس کے جسم پر رونق آ جائے تو اسے دعوت الشکور کہا جاتا ہے۔ یعنی شکر وہ جذبہ ہے جو آپ کے چہرے پر اطمینان بن کر چھلکنا چاہیے۔ اگر آپ الحمدللہ تو کہہ رہی ہیں مگر آپ کا چہرہ اس چیز کی گواہی نہیں دے رہا، آپ کے فیشل ایکسپریشن ایسے نہیں ہیں، آپ کے ماتھے پر شکنیں پڑی ہوئی ہیں، اور آپ کا دل جو ہے وہ دوسروں سے حسد کر رہا ہے، تو یاد رکھیے آپ شکر ادا نہیں کر رہے، آپ صرف لپ سروس کر رہے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کچھ لوگوں سے آپ پوچھیں کیا حال ہے تو وہ کہتے ہیں شکر الحمدللہ۔ کچھ دیر ہی آپ ان سے جب کنورزیشن کرتے ہیں تو ان کی ہر بات میں شکوہ ہوتا ہے، انہیں بچوں سے شکایات، انہیں شوہر سے شکایات، انہیں اپنے معاشرے سے شکایات، انہیں اپنے کاروبار سے شکایات، انہیں گھر کی ضروریات ان کی پوری نہیں ہو رہی، ان کے جو ہے برانڈیڈ کپڑے نہیں ہیں، ان کی بیڈ شیٹ جو ہے وہ ایسی نہیں ہے، ان کے کرٹنز ایسے نہیں، مطلب ہر لمحہ وہ ناشکری کا کلمہ پڑھیں، لیکن ملنے پر آپ سے کیا کہتے ہیں؟ دل کھول کے کہتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ شکر صرف زبانی کام نہیں ہے، یہ ایک رویہ ہے،
یہ ایک احساس ہے، یہ ایک جذبہ ہے جو انسان کو اندر تک سرشار کر دیتا ہے۔ اب دنیا کی ایک مثال سے اس کو دیکھیں۔ اب تصور کریں آپ کی کوئی دوست ہے جس نے آپ کو اپنے گھر انوائٹ کی ہے، آپ اس کی کوئی لیے کوئی خوبصورت تحفہ لے کے جاتے ہیں، اور وہ اس تحفے کو ایک طرف رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے ہاں اچھا ہے، لیکن پتہ ہے میری فلاں دوست نے تو مجھے آئی فون دیا تھا۔ آپ کا کیا اس ٹائم رویہ ہوگا، یا آپ کو کیا محسوس ہوگا؟ آپ کا دل چاہے گا کہ اب تو دے دیا، آئندہ کچھ نہیں دوں گی۔ لیکن دوسری ایک اور دوست ہے جس کے پاس آپ جاتی ہیں اور آپ اسے چھوٹا سا ایک تحفہ دیتی ہیں، مثلاً ایک پین ہی دے دیتی ہیں، اسے دیکھ کر خوشی سے نہال ہوتی رہتی ہے، اسے بہت زیادہ آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے، اس کی قدر کرتی ہے، اسے سنبھال کے رکھتی ہے۔ آپ سوچیں کہ آپ کا رویہ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ کا دل چاہے گا کہ میں اس کو بار بار دوں۔ اور ایسے ہی آپ دیکھیں، آپ محلے میں، آپ اپنے گھر والوں میں دیکھیں، آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں، آپ کھانے کی کوئی چیز بنا کے بھیجتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اچھا تو تھا لیکن تمہیں پتہ ہے میں اس کو زیادہ اچھا بنا لیتی ہوں، اس میں نا نمک کم تھا، اس میں مرچیں کم تھی، اس میں تم نے یہ وہ پیاز کیوں ڈال دیا، تم نے اس میں سوکھا دھنیا ڈال دیا، میرے بچے اس کو لائک نہیں کرتے۔ نیکسٹ ٹائم آپ ان کو وہ چیز نہیں بھیجیں گی، لیکن اس کے برعکس آپ کسی کو دال ہی بنا کے بھیجتے ہیں اور وہ آپ کا شکر گزار ہو، تو آپ کا دل چاہے گا میں نے جو بھی بنایا میں تھوڑا سا اس پیالے میں اس کو بھیج دوں۔ تو یہ ہوتا ہے شکر۔ ہم انسان ہونے کے ناطے قدردان کی قدر کرتے ہیں۔ تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے ہمیں پوری کائنات ہمارے لیے مسخر کی، ہم اس کا شکر کتنا ادا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی سنت دیکھیں کہ جب آپ اس کی چھوٹی سی نعمت، یعنی مثال کے طور پر صبح کی ٹھنڈی ہوا کا، یا ایک وقت کے سکون کے نوالے کا تڑپ کر شکر کرتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر تعریف کرتا ہے کہ فرشتوں میرے بندے نے میری چھوٹی سی نعمت پر بھی شکر ادا کی ہے، اب یہ جو بھی مانگے گا اس کا حق بنتا ہے کہ میں اسے دے دوں، کیونکہ شکر وہ مقناطیس ہے جو غیب کے خزانوں سے نعمتوں کو کھینچ کر آپ کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ امام غزالی رحم اللہ کہتے ہیں کہ شکر کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا، اور شکر کے 3 پلرز ہیں جن پر ہمارا یہ پورا لیکچر کھڑا ہے۔ پہلا شکر ہوتا ہے شکر قلبی، دل کا شکر، یہ سب سے طاقتور فیز ہوتا ہے، یعنی آپ کا دل ہر وقت اس احساس سے بھرا رہے کہ مجھ پر میرے رب کا بہت بڑا احسان ہے، چاہے آپ کی جیب خالی ہے، چاہے آپ کے گھر میں آٹا نہیں ہے، مگر دل یہ کہتا رہے کہ یا اللہ تو نے مجھے ایمان تو دیا ہے نا، تو نے مجھے سجدے کی توفیق تو دی ہے، کیا یہ کم ہے کہ میں صحیح سلامت ہوں اور میں ہر وقت تیری حمد بیان کر رہی ہوں؟ پھر ایک ہوتا ہے شکر لسانی، زبان کا شکر، اپنی زبانوں کو شکوے سے پاک کر لینا، لوگوں کے سامنے اپنی محرومیوں کا رونا دھونا چھوڑ دینا، جب کوئی پوچھے کیسے ہو تو آپ کے لہجے میں وہ کھنک ہونی چاہیے جو اللہ کے احسان کی گواہی دے، یعنی ایک رٹا رٹایا الحمدللہ نہیں، بلکہ آپ کے لہجے سے، آپ کے رویے سے، آپ کے فیشل ایکسپریشن سے ایسا فیل ہو کہ واقعی آپ شکر گزار ہیں۔ اور پھر تیسرا شکر عملی، اعمال کا شکر، آپ کے پورے باڈی پارٹ کا شکر، یہ سب سے مشکل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے اسے اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کریں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، حرام سے بچنا شکر ہے، مال دی ہے، اسے جو ہے بے فضول اڑانا، شیطان کی چالوں میں اس کو ضائع کرنا، ریاکاری کرنا، اپنی شادیوں میں دیکھیں کیا کس طریقے سے ہم مال کی بے حرمتی کر رہے تھے، یہ اس کا شکر نہیں ہے۔ مال کا شکر کیا ہے؟ آپ غریبوں پر خرچ کریں، آپ اللہ کے رستے میں، دین کے رستے پر خرچ کریں گے، اس کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وقت دیے، آپ اس کی یاد میں گزاریں گے، اس کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی بھی سکل دی ہے، کوئی طاقت دی ہے، آپ اسے اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے انویسٹ کریں گے، شکر ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم دیکھیں شیطان ہمیں کس چیز کی طرف بار بار احساس دلاتا ہے کہ تم شکر گزار نہ بنو، یہ اللہ تعالیٰ سے اس نے وعدہ بھی کر رکھا ہے، اس نے کہا تھا نا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ شیطان کا سب سے بڑا وار ہی یہ ہے کہ وہ آپ کو محروم محسوس کروائے، وہ آپ کے کان میں آ کے بار بار کہے گا دیکھ تیرے پاس اپنا گھر نہیں ہے،
تیری جو دوست ہے نا اس کے بچے کتنے اچھے اسکول میں پڑھتے ہیں، تو پیچھے رہ گئی. جیسے ہی آپ ان خیالات میں الجھتے ہیں آپ کے دل سے شکر نکل جاتا ہے اور اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. آج ہم انشاءاللہ اس دروازے کو دوبارہ کھولیں گے. شکر کمی کو کثرت میں بدلنے کی وہ جادوئی چابی ہے جسے اللہ نے صرف مومن کو دیا ہے. اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ کے بچوں کی زندگیوں میں سکون ہو، آپ کے گھر میں خیر ہو، تو اپنی زندگی سے شکایت کا لفظ نکال دیں. آپ کی زندگی کی ایک ڈکشنری ہے، اس میں سے اس کو بالکل ریموو کر دیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں شکر ادا نہ کروں اور کبھی نہ شکری کا کلمہ پڑھوں. ہم نے دیکھے آیت کا پہلا حصہ تو اس میں کہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لائن شکر تم لازیدنکم. لیکن اگر دوسرے حصے کو ہم دیکھیں کیونکہ اکثر ہم اس کو بھول جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا إِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی ان عذابی لشدید. اب یہ جو ناشکری ہے یہ ہم اکثر کفر سے معنی کیا سمجھتے ہیں؟ اسلام سے ہم خارج ہو گئے، ہم نے شاید کوئی کفریہ حرکت کر دی. نہیں، نعمت کو چھپانا یا ناقدری کرنا بھی یہ وہی کفر ہے، یہ وہی گناہ ہے، یہ وہی انکار ہے. مثلا اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہا ہے کہ اگر تم نے میری دی ہوئی صحت پر، مال پر، وقت پر، سکون پر ناشکری کے کلمات بولے یا ان کی ناقدری کی، تو یاد رکھنا ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے. ناشکری کا پہلا انجام کیا ہوتا ہے؟ اللہ وہ نعمت ہی چھین لیتا ہے. لیکن اس سے بھی خوفناک انجام یہ ہوتا ہے کہ نعمت رہتی ہے لیکن لذت اور سکون چھین لیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگوں کے پاس کروڑوں روپیہ ہوتا ہے مگر نیند نہیں آتی، اولاد ہوتی ہے مگر وہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنتی، دسترخوان بھرے ہوئے ہوتے ہیں مگر معدہ ساتھ نہیں دیتا، بیماریاں لگ گئی ہوتی ہیں، شوگر ہے، ڈائبٹیز ہے، ہیپاٹائٹس ہے یا بلڈ پریشر ہے، آپ وہ چیزیں انجوائے نہیں کر سکتے. یہ ہے وہ عذاب، شدید عذاب، کہ انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اندر سے قحط زدہ اور پیاسا رہتا ہے. شکر جو ہے وہ انسان کو ہر وقت مایوس ہونے سے بچا لیتا ہے. ناشکری کا جو انجام ہے نا وہ انسان کو، آپ دیکھیں کہ جب آپ سائنسی طور پر بھی دیکھیں یا نفسیاتی طور پر بھی دیکھیں تو ناشکری کا انجام کرونک ڈپریشن ہے، یعنی آپ ہمیشہ اداس رہتے ہیں. جب آپ ناشکری کرتے ہیں نا تو آپ اپنے دماغ کو ایک ایسے اندھیرے کا عادی بنا دیتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی جو زندگی سے وہ آپ کو نور ہوتا ہے نا وہ چھین لیا جاتا ہے جو آپ کی زندگی کو روشن رکھتا تھا. کیونکہ ناشکرا انسان کائنات کا سب سے بڑا بدبخت انسان ہے. وہ اللہ کی رحمت کے سمندر میں بیٹھ کر بھی پیاس سے مار رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں ایک طرف ہے اضافے کی بہار اور دوسری طرف ہے عذاب کی سختی. اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر بتا دیا کہ چوائس آپ کی ہے. اب ہم دیکھیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے اس انجام سے ڈر کر اور اس وعدے پر یقین کر کے اپنی تنگیوں کو کیسے بادشاہتوں کی زندگی میں بدلا. کائنات کے سب سے شاکر انسان کی طرف اگر ہم چلیں، کیونکہ ہم جب شکر کی بات کرتے ہیں نا تو سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھنا ہمارا بنتا ہے، جن کے قدموں میں کائنات کے خزانے رکھ دیے گئے مگر ان کا حال کیا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اتنا طویل قیام فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں پر سوجن آ جاتی، ورم پڑ جاتا. حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں حالانکہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کیے جا چکے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اللہ کا ایک شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سبحان اللہ. ہم سمجھتے ہیں شکر تب کرنا ہے جب کوئی نئی نعمت ملے گی. کائنات کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھا رہے ہیں کہ شکر اس لیے کرنا ہے کہ اس نے مجھے سجدے کی توفیق دے دی ہے. شکر اس لیے نہیں کہ اللہ ہمیں کچھ دے تو میں شکر ادا کروں، بلکہ شکر اس لیے کہ اللہ نے ہمیں اپنا بندہ ہی تسلیم کر لیا ہے، ہمیں عبد بنا لیا ہے، ہمیں اپنی غلامی میں لے لیے. تاریخ کا ایک ایسا واقعہ اگر ہم سوچیں تو ہمارے کلیجے چیر دیے جائیں. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے ایک بہت بڑے عالم اور تابعی تھے.
ایک سفر کے دوران ان کے پاؤں میں زہر پھیل گیا. اب جو وہاں پر جراح تھے انہوں نے کہا اگر پاؤں نہ کاٹا گیا نا تو زہر پورے جسم میں پھیل جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ وہ ایسا دور تھا کہ کوئی بے ہوشی کی میڈیسنز تو دی نہیں جاتی تھی، تو کیا کیا جائے، تکلیف تو بہت ہونی تھی. انہوں نے کہا جب میں نماز شروع کروں نا تب میرا پاؤں کاٹ دینا. نماز کی حالت میں پاؤں کاٹ دیا گیا، گوشت الگ ہوا، ہڈی کٹی، لوہے کی آڑی چلی، مگر ان کی زبان پر اللہ کا ذکر رہا. آپ خود سوچے تو صحیح، ہمارا نمازوں میں حال کیا ہوتا ہے، ہماری نمازیں کیسی مردہ ہو چکی ہیں، ہماری کیفیت کیا، ہم کیسے شکر گزار ہیں. اور وہیں پر ان کو خبر آئی کہ ان کا بیٹا بھی جو ہے وہ گھوڑے سے گر کر جاں بحق ہو گیا. ایک ہی دن میں پاؤں کٹ گیا، بیٹا بھی چلا گیا، لوگ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں. لیکن وہ شاکر انسان ہے، آسمان کی طرف دیکھ کر پتہ ہے کیا الفاظ بولتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے 4 آزادی، یعنی 2 ہاتھ ہیں 2 پاؤں تھے، ایک لے لیا، 3 اب بھی سلامت ہے، الحمدللہ. تو نے مجھے 7 بیٹے دیے تھے، ایک لے لیا، 6 اب بھی ہیں. تو نے جتنا دیا تھا اس سے بہت کم دیا ہے، اس پر میں تیرا شکر گزار ہوں. کیا ہماری زندگیوں میں ایسا کوئی غم ہے؟ ہم تو ایک معمولی سی چھوٹی سی پریشانی پر اللہ سے شکوے کرنے لگتے ہیں. شکر یہ نہیں ہے کہ جو چلا گیا اس پر ہوئے، شکر یہ ہے کہ جو باقی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا احسان مانے. ایک اور صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا کوئی خاندان نہیں تھا، کوئی دولت نہیں تھی، کوئی ظاہری طور پر وہ خوبصورت بھی نہیں تھے، لوگ ان کو جو ہے نظر انداز کر دیتے تھے، لیکن ان کے دل میں شکر اور اللہ کی رضا کا وہ نور تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے پناہ محبت فرماتے تھے. ایک جنگ ہوئی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہارا کوئی گم ہے؟ لوگوں نے اپنے قریبی رشتہ داروں کے نام لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کا نام لیا. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس کو ڈھونڈ کے لے کے آؤ، اور وہ شہید ہو چکی ہے. جب ان کی لاش ملی تو معلوم ہوا کہ انہوں نے 7 دشمنوں کو قتل کرنے کے بعد جام شہادت نوش کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر اپنی گود میں رکھا، اپنے دستے مبارک سے ان کی گرد صاف کی اور فرمایا یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. کیا پتا چلتا ہے دنیا ہمیں ریجیکٹ کر سکتی ہے، لوگ آپ کو کمتر سمجھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اللہ کے شاکر بندے ہیں تو کائنات کے سب سے معتبر ہاتھ آپ کے سر کے نیچے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے اگر ہم شکر گزار ہو جائیں انشاءاللہ. اصحاب صفا کے بارے میں دیکھیں. اصحاب صفا کون تھے؟ وہ چند لوگ جو مدینے کی مسجد نبوی کے ایک کونے میں رہتے تھے. ان کے پاس پہننے کو پورا لباس نہیں تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا، فاقوں پر فاقے ہوتے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یعنی آپ سے ان کی ملاقات ہوتی تو وہ شکایت نہیں کرتے تھے. علم سیکھنے کے شوق میں مزید اپنی توجہ اور اپنی اس چیز کا احساس دلاتے رہتے تھے اور علم سیکھنے میں مگن رہتے تھے. ایک بار ایسا ہوا کہ دودھ کا ایک پیالہ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ سب کو پلاؤ. اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خود پیاسا تھا، میں نے سوچا ایک پیالہ یہ اتنے سارے لوگوں میں کیسے تقسیم ہوگا، لیکن جب سب نے شکر کے ساتھ پیا تو پیالہ ویسے ہی بھرے کا بھرا رہ گیا. اور پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پی لیا. یعنی شکر تھوڑے کو بہت کر دیتا ہے، برکت آ جاتی ہے. اگر آج ہمارے کچن میں کوئی کم چیز بھی پکی ہے لیکن آپ اسے اللہ کا انعام سمجھ کر کھاتے ہیں تو یقین جانے اس میں وہ لذت اور برکت آئے گی جو بہت بڑے 5 اسٹار ہوٹلز کے کھانوں میں نہیں ہو سکتی. حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں دیکھیں. غزوہ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کا مطالبہ کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال لے کے آئے، جبکہ صدیق اکبر یہ پورے کا پورا گھر کا تنکا تنکا سمیٹ لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ انہوں نے عشق اور شکر میں ڈوب کر جواب دیا ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں. ذرا سا اس کو ڈیپتھ میں جا کے سوچے. ایک انسان اپنا پورا مال دے کر خالی ہاتھ کھڑا ہے مگر چہرے پر محرومی کا ایک سایہ بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے وعدے پر اپنی دولت سے زیادہ یقین تھا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ.
وہ مال دے کر بھی اداس نہیں ہوئے تھے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اس نے انہیں اپنے محبوب کے قدموں میں سب کچھ نچھاور کرنے کی توفیق دی۔ ہمارا حال کیا ہے؟ کتنا ہم دین کے لیے لگاتے ہیں، کتنا ہم خرچ کرتے ہیں، کتنا ہم چلیں دین والوں کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو اچھا سکھا رہا ہے، کچھ آپ کے لیے کوئی کوشش کر رہا ہے، ہم اس کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ کیونکہ شکر تب نہیں کیا جاتا جب آپ کی تجوریاں بھری ہوئی ہوں۔ اصل شکر تب ہوتا ہے جب تجوری خالی ہے لیکن دل اللہ کے یقین سے بھرا ہوا ہے۔ اور پھر شکر گزار ہونے کا رویہ کیا ہوتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم دیکھیں گے۔ فتح مکہ کا منظر ذرا دیکھیں اور اس فاتح کو دیکھیں، 8 سال پہلے جس مکہ سے آپ کو پتھر مار کر نکالا جا رہا ہے، جہاں آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، آج وہاں 10,000 کے لشکر کے ساتھ فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں۔ امیجن کریں کوئی بھی دنیا کا بڑا بادشاہ ہو تو سینہ تان کر گردن اکڑا کر داخل ہو، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال کیا ہے؟ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنی اونٹنی پر اس قدر جھکے ہوئے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک بھی اونٹنی کی پشت کو چھو رہی ہے، اور زبان پر تسبیح ہے، اور دل شکر سے لبریز ہے کہ یا اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مکہ فتح کر دیا۔ ہم اپنے بارے میں ذرا احساس کریں کہ جب ہمیں کوئی چیز، ہم کسی اچیومنٹ میں ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں نے کر لیا، میرے بچے نے یہ کارنامہ کر دیا، ٹاپ کر لیا، اتنے نمبر جو ہیں آئے ہیں، یا میں جو ہوں میں بہت کچھ سیکھ گئی ہوں۔ ہم اکثر مصیبت میں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن جب کامیابیاں ملتی ہیں تو اسے اپنی محنت کا نتیجہ سمجھ کر اکڑ دکھاتے ہیں۔ اصل شکر کیا ہے کہ انسان کامیابی کے عروج پر ہو لیکن سجدے میں گر جائے۔ اگر آپ اپنی کامیابی کا کریڈٹ اللہ کو دیں گے تو وہ اس کامیابی کو پرمیننٹ بنا دے گا۔ حضرت فاطمہ کی مثال دیکھیں۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں چکی پیستے پیستے چھالے پڑ گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور ایک خادم غلام مانگا تاکہ کام میں مدد ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ کیا میں تمہیں خادم سے بہتر چیز نہ دے دوں؟ جب سونے لگو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ الحمدللہ کیا ہے؟ یہ شکر کا وظیفہ تھا۔ حضرت فاطمہ وہ تسبیح پڑھ کر ایسی خوش ہوئی کہ گھر آ کے پھر سے کام میں لگ گئی۔ انہیں خادم نہیں ملا تھا۔ اب ہمارے جیسا ہوتا تو کہتے لو جی یہ ہمیں دے دیا، کوئی چیز مانگو تو کوئی کام میں ہیلپ تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ ہم آج کل ہی اپنا رویہ دیکھ لیں، ہم سحری افطاری میں کتنا بڑبڑ کرتے ہیں، کتنا آوازار ہوتے ہیں۔ خادم نہیں ہے اس چیز کا رونا ہے، برتن خود اٹھانے پڑتے ہیں رونا ہے، لیکن انہیں شکر کی طاقت مل گئی تھی جس نے ان کی تھکن کو سکون میں بدل دیا۔ ہمارے لیے اس میں کیا لیسن ہے؟ کبھی کبھی اللہ آپ کا مسئلہ حل نہیں کرتا لیکن آپ کو شکر کی توفیق دے دیتا ہے، جس سے وہ مسئلہ آپ کو مسئلہ لگتا ہی نہیں ہے۔ آج ہمیں اپنا سیلف انالیسس کرنا ہے، ان پچھلی ہستیوں کی زندگی کو دیکھ کر خود سے سوال کرنا ہے، اپنے اندر ایک شرم محسوس کریں کہ ہم ذرا سی تکلیف پر اپنے رب کا دروازہ پیٹنے لگتے ہیں۔ شکر تو وہ رستہ ہے نا جس پر چل کر صحابہ نے فقر میں بھی بادشاہوں سے زیادہ سکون پایا۔ تو ہمیں شکر کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، اور شکر کرنے سے کیا ہوگا؟ لا ازیدنکم، میں زیادہ کر دوں گا۔ اب وہ کیا زیادہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بلینک چیک کی طرح چھوڑ دیا۔ کیا ہوگا زیادہ؟ تم جس چیز پر شکر کرو گے وہ بڑھتا جائے گا۔ تم اپنی اولاد کو دیکھ کر کہو گے الحمدللہ، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی۔ تم اپنے رشتوں میں دیکھو گے شکر، تم عزت پہ شکر، تمہیں شکر ملے گا، یعنی وہ چیز بڑھتی چلی جائے گی۔ اور جس جس چیز کی ناشکری کرتے جاؤ گے، ان عذاب لشدید، یعنی پھر وہ کمی بھی ہوگی، لذت بھی جائے گی، لطف بھی جائے گا، زندگی جیرن ہو جائے گی۔ سائنسی نظر سے اگر ہم دیکھیں نا تو جدید سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ نیورو سائنس اب اس بات کی تصدیق کر رہی ہے جسے اللہ نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا تھا، کہ جب انسان شکر کرتا ہے تو دماغ میں ڈوپامائن اور سیروٹونن جیسے ہارمونز خارج ہوتے ہیں۔
یعنی ہمارے دماغ جو ہے ایک وقت میں یا تو خوف محسوس کرتا ہے، یا پھر شکر، یا فیئر ہے، یا پھر گریٹیٹیوڈ ہے۔ یہ دونوں جذبات یا دونوں ایموشنز ایک ہی وقت میں دماغ میں نہیں داخل ہو سکتے۔ جب آپ شعوری طور پر شکر گزاری کی پریکٹس کرتے رہتے ہیں، مشق کرتے رہتے ہیں، تو آپ کا دماغ جو ہے وہ آپ کو سکون دیتا ہے، خوف کے مرکز کو یعنی وہ خاموش کروا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شاکر انسان کو ڈپریشن نہیں ہوتا، اور اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ میں اور دوں گا۔ دراصل انسانی دماغ کو کثرت کے موڈ پر سیٹ کر دیتا ہے، ابنڈنس یعنی بہت زیادہ ملتا رہے گا، جسے آپ کو وہ تمام مواقع نظر آنے لگتے ہیں جو ناشکری کی حالت میں اندھے پن کی وجہ سے نظر نہیں آتے۔ نفسیات میں ایک ٹرم ہے RAS، ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم۔ یہ آپ کے دماغ کا وہ فلٹر ہے جو وہی چیزیں آپ کو دکھاتا ہے جس پر آپ کی توجہ ہوتی ہے۔ مثلا اگر آپ ایک نئی کالی گھاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو سڑک پر ہر جگہ کالی گھاڑیاں نظر آنے لگتی ہیں، حالانکہ وہ پہلے بھی وہاں موجود تھی، لیکن اب آپ کا فلٹر سیٹ ہو گیا ہے۔ اور جب آپ ناشکری کرتے ہیں تو آپ کا یہی RAS صرف محرومی تلاش کرتا ہے، لیکن جب آپ اللہ کے وعدے کے مطابق شکر کرتے ہیں تو آپ کا دماغ کائنات سے نعمتیں اور راستے کشید کرنے لگتا ہے۔ اللہ کا اضافہ دراصل آپ کے پرسپشن کا کھل جانا ہے، جہاں بند دروازے بھی راستہ دینے لگتے ہیں، کیونکہ کائنات میں ہر چیز ایک خاص وائبریشن پر ہے۔ شکر گزاری کی وائبریشن کائنات میں سب سے ہائیسٹ فریکوینسی مانی جاتی ہے۔ جب آپ نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے کا رونا روتے رہتے ہیں نا، تو آپ کمی کی فریکوینسی پر روتے ہیں، جس سے مزید کمی کھچتی چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم شکر کرو میں اور دوں گا، یعنی اپنی فریکوینسی شکر اور اطمینان پر سیٹ کر دو، پھر کائنات کا جو نظام ہے، یعنی وہ تو ہے ہی اللہ کے حکم کے تابع، خود بخود تمہاری طرف مزید نعمتیں بھیجنے پر کھچنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اور یہ جو کشش ہے نا، یہی قانون الہی ہے جو کبھی بھی غلطی نہیں کرتا۔ اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم شکر گزاری کے موڈ پہ اس کو سیٹ کرتے ہیں یا نہ شکری کے موڈ پہ۔ اب ہم لاسٹ میں دیکھیں گے کہ شکر گزاری کا پروٹوکول کیا ہوتا ہے، یعنی محرومی سے معجزے تک کا سفر ہم نے کیسے طے کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ شکایات کا مکمل بائیکاٹ کر دیں، خاموشی کا روزہ رکھ لیں۔ یعنی اب وقت ہے کہ ابھی تک جو ہم نے علم حاصل کی ہے اس کے بارے میں سمجھا ہے، شکر گزاری اور ناشکری کے دونوں ایلیمنٹس کو دیکھا ہے، تو ہم دیکھیں کہ اس علم کو عمل میں بدلنے کا پہلا پروٹوکول شکایت کا مکمل بائیکاٹ ہے۔ آج سے اپنے وجود پر ایک پہرا بٹھا دیں۔ چلے ایک چھوٹا سا ہوم ورک یہ کریں کہ اگلے 24 گھنٹوں کے لیے آپ نے گلہ کرنے پر پابندی لگا دینی۔ ہمیں لگتا ہے کہ چائے میں چینی کم ہے، بجلی چلی گئی ہے، یہ کہنے ایک معمولی سی بات ہے، لیکن یاد رکھیں جب آپ شکایت کرتے ہیں نا، تو آپ کائنات کے سسٹم کو یہ سگنل بھیجتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ غلط ہو گیا اور میری خواہشات صحیح ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ آپ کے اندر شکوے کے جن کو پالتا چلا جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ آپ ہر نعمت کی خوشبو کو اڑا دیتے ہیں۔ تصور کریں ایک شخص ہسپتال میں ICU کے باہر کھڑا ہے اور اس کا عزیز زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ آپ اسے پوچھیں کہ اسے کوئی فرق پڑتا ہے کہ آج موسم گرم ہے یا سرد ہے، سالن میں نمک تیز ہے یا کم ہے؟ نہیں، اسے فرق نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ اس کی توجہ کہاں ہے؟ بڑی نعمت، زندگی کی نعمت پر۔ ہمیں نمک اور چینی کے گلے اس لیے سوچتے رہتے ہیں کیونکہ ہم نے سانس اور زندگی جیسے اربوں روپے کی نعمتوں کو مفت اور معمولی سمجھ لی ہے۔ اگلے 24 گھنٹے کے لیے اپنے اندر کے اس بھکاری کو چپ کروانا ہے جو ہر وقت بھیک مانگتا رہتا ہے، جو ہر وقت کمی کا رونا روتا رہتا ہے۔ اور یہ خاموشی، یہ جو الفاظ کو روکے رکھنا ہے، آپ کے اعصاب کو وہ طاقت دے گی کہ آپ کو اپنے ارد گرد معجزے نظر آنے لگیں گے، کیونکہ ناشکری ختم ہو جائے گی تو جو ہے اس کو آپ دیکھنا شروع کر دیں گے۔ آپ کو ہر چیز لگے گی یہ پہلے نہیں تھا، لیکن وہ سب پہلے سے موجود تھا۔ دوسرا آپ کے لیے کیا کام ہے؟ ریورس تھنکنگ۔
خسارے میں خیر کو تلاش کرنا. یعنی دوسرا پروٹوکول جو آپ کی زندگی بدلے گا وہ ہوگا کہ جب بھی کوئی نقصان ہو، کوئی دروازہ بند ہو، کوئی اللہ نہ کرے حادثہ ہو، رونے دھونے کے بجائے فوراً اپنے دماغ کو حکم دے کہ اللہ نے مجھے کسی بہت بڑی تکلیف، بہت بڑے حادثے سے جو بچا لیا، میں اس کو دیکھوں. ہمارا نروس سسٹم صدمے میں مفلوج ہو جاتا ہے. ریورس تھنکنگ آپ کے دماغ کو سروائیو موڈ سے نکال کر گروتھ موڈ میں لے کے آتی ہے. مثلاً کبھی ایسا ہوا کہ آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے، تو عام انسان کیا کہے گا؟ میری قسمت ہی خراب تھی، آج میں یہاں سے نکلتا ہی نہ، میری ہی گاڑی کو یہ ٹکر لگنی تھی، میرے لیے یہ مصیبت آنی تھی. لیکن اس کے برعکس ایک شاکر انسان کہے گا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ صرف یہ لوہا ہی ٹوٹا ہے نا، میری جان بچ گئی ہے، میرے بچے سلامت ہے، میرا گھر سلامت ہے. آپ سوچیں بعض اوقات آپ جس ٹریفک جیم میں پھنس کر اللہ سے شکوے کر رہے ہوتے ہیں نا، کیا پتا وہ ٹریفک جیم آپ کو اگلے ہونے والے کسی خونی حادثے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک حفاظتی حصار ہو. کیونکہ جب آپ خسارے میں خیر کو ڈھونڈتے ہیں نا، تو آپ کا وہ نقصان وہیں رک جاتا ہے اور اللہ کا وعدہ شروع ہو جاتا ہے، لَأَزِيدَنَّكُمْ. وہ وعدہ وہیں ایکٹیو ہو جاتا ہے. پھر تیسرا پروٹوکول کیا ہے کہ ہم نعمت کو صرف سطحی طور پر نہ دیکھیں. جب آپ ایک لقمہ کھائیں تو یہ نہ سوچیں کہ یہ کھانا ہے، بلکہ اس کھانے کا پورا پوسٹ مارٹم کر دیں. گہرائی میں جا کے سوچیں اس ایک نوالے کو مجھ تک پہنچانے کے لیے کائنات کا کتنا بڑا نظام ایکٹیو ہوا ہے. کسی کسان نے دھوپ میں پسینہ بہایا، بادلوں نے سفر کیا، زمین نے اپنا سینہ چاک کیا، سورج نے حرارت دی اور پھر یہ میری پلیٹ تک پہنچا ہے. کائنات کا اتنا بڑا نظام صرف ایک نوالے کے لیے کام کیا ہے. جب آپ اس گہرائی سے سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا اور اپنی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنا میرا خیال رکھتا ہے. اور یہ احساس جب آئے گا تو اندر سے ناقدری کا بیج ہمیشہ کے لیے اکھاڑ دے گا. پھر اس کے بعد اگلا چوتھا پروٹوکول، اپنی محرومی کا موازنہ ہمیشہ اس سے کریں جو آپ سے بدتر ہے. کمپیریٹیو اسٹریٹجی. اگر آپ کو شکایت ہے کہ آپ کا گھر چھوٹا ہے، ایک لمحے کے لیے اس کا سوچیں جو فٹ پاتھ پر سوتا ہے. اگر آپ کو شکایت ہے کہ میرے شوہر کی انکم کم ہے، تو اس کا سوچیں جو بے روزگار ہے. ہم اکثر ان چیزوں پر ہوتے رہتے ہیں نا جو ہمارے پاس مثلا مثال کے طور پر برانڈز نہیں ہیں، جبکہ لاکھوں لوگ ان چیزوں کے لیے ترس رہے ہیں جو ہمارے پاس عام موجود ہے. جس دن آپ نے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا سیکھ لیا، اس دن آپ کو اپنی زندگی بادشاہوں جیسی لگنے لگے گی. اور پھر پانچواں پروٹوکول وہ کیا ہے؟ جسمانی اعضاء کا آڈٹ، دا باڈی آڈٹ. یعنی سوچیں تو صحیح، اگر آپ کو اپنی ایک آنکھ یا ایک کڈنی بیچنی پڑ جائے، آپ اس کی کتنی قیمت مانگیں گے؟ آپ کہیں گے کروڑوں روپے بھی کم ہے، میں تو بہت قیمتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اربوں روپے کا اثاثہ بن مانگے دے رکھا ہے. دل 1,00,000 بار دھڑک رہا ہے، پھیپھڑے مفت میں آکسیجن سپلائی کر رہے ہیں. جب بھی لگے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اپنے ہاتھ پاؤں، اپنی صحت کو دیکھیں. آپ چلتے پھرتے خزانے ہیں، ایسا خزانہ جو شکایت نہیں کرتا، صرف شکر کرتا ہے. اب یہ 6 پروٹوکول دیکھیں، غیب پر یقین. بعض اوقات اللہ ہمیں وہ نہیں دیتا جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں اور ہم اسے محرومی سمجھ کر رونا شروع کر دیتے ہیں. شکر گزاری کا پروٹوکول یہ کہتا ہے کہ آپ اس نہ ملنے پر بھی شکر ادا کریں، کیونکہ آپ کا رب آپ کا شر جانتا ہے. مثلا ایک ماں اپنے بچے کو چھری سے کھیلنے نہیں دیتی، چاہے بچہ کتنا ہی روئے. ویسے ہی اللہ بعض اوقات ہمیں وہ چیز نہیں دیتا جو ہمارے لیے زہر ہے. اس حفاظت پر شکر کرنا سیکھیں. بعض اوقات ہمیں رونا ہوتا ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. جس دن آپ نے اللہ کی نو میں بھی اس کی محبت دیکھ لی نا، آپ کا ایمان مکمل ہو جائے گا. اور پھر ساتواں اور آخری پروٹوکول، نعمتوں کو بانٹنا شروع کر دیں. شکر کا بہترین طریقہ یہ ہے ڈسٹریبیوشن شروع کر دیں. جو اللہ نے آپ کو دی ہے اس میں سے دوسروں کا حصہ نکالیں.
جب آپ کسی پیاسے کو پانی پلاتے ہیں تو دراصل اپنی پیاس کے خاتمے کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ نعمتیں بانٹتے ہیں تو کائنات کا نظام آپ کی طرف مزید نعمتیں بھیجنے کے لیے حرکت میں آ جاتا ہے، متحرک ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نہ لازیدنکم، ان لوگوں کے لیے یہ وعدہ سب سے زیادہ کام کرتا ہے جو دوسروں کی زندگیوں میں اضافے کا باعث بنتے ہیں. شکر کے بارے میں دیکھا جائے تو اب تک جو میں نے کہا یہ کوئی جذباتی تقریر نہیں ہے. یہ یہ ہمیں جب تنگی میں، بیماری میں، تنہائی میں الحمدللہ کہتے ہیں نا، تو ہم اپنی محرومی کی چھوٹی سی بستی سے چھلانگ لگا کر اللہ کی بے پناہ وسعتوں میں جا کر گرتے ہیں. یہ وہ مقام ہے جہاں مادی قوانین جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بنا دیتے ہیں کیونکہ وہ شاکر تھے، شکر گزار تھے. جہاں سمندر موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنا دیتا ہے کیونکہ ایمان تھا، شکر گزار تھے. شکر گزار انسان کبھی کمی کے احساس میں نہیں جیتا، وہ اس اضافے کے نشے میں جیتا ہے جس کا وعدہ اس رب نے کیا ہے، جس کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ پتھر پر یقین لکیر ہے، اور اس کا وعدہ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں ہوتی. آج ہم اس پورے سیشن کا اختتام اس عہد پر کریں گے، اپنے آپ سے ایک وعدہ کریں، آج سے ہم اپنی نعمتوں کی توہین نہیں کریں گے. ہم دوسروں کے محل دیکھ کر اپنی چھوٹی گھر کی کو حقیر نہیں سمجھیں گے. ہم اس اضافے کا استقبال کریں گے جو شکر کے رستے سے آنے والا ہے. ایک بہت طویل سفر کیا ہم نے، شکر کو ہم نے جانا ہے، اپنی ناشکری کے خول سے باہر نکلنے کا عہد کیا ہے. شکر ایک محض لفظ نہیں ہے، کائنات کا سب سے بڑا ایک ٹول ہے. ہم نے سیکھا ہے کہ اللہ کا وعدہ لئن شکرتم لازیدنکم کوئی خواب نہیں ہے بلکہ ایک اٹل سائنسی اور روحانی حقیقت ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کیسے صحابہ کرام نے فاقوں میں بھی شکر کا دامن تھاما، اور پھر یہی صحابہ تھے نا جنہوں نے کیسر و کسرا کے تخت الٹ دیے شکر کی طاقت سے. ہم نے وہ تمام پروٹوکولز بھی دیکھے کہ جو ہمارے دماغ کو کمی کے خوف سے نکال کر کثرت کے یقین میں لے آتے ہیں. اب آخر میں ہم جاتے جاتے ایک آخری بات سمجھ لیں. ہم میں سے اکثر لوگ اللہ کی نعمتوں کو اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں. ہمیں لگتا ہے اگر ہم زندہ ہیں تو یہ ہمارا حق ہے، ہم کھا رہے ہیں تو یہ ہمارا حق ہے، ہم پہن رہے ہیں تو یہ ہمارا حق ہے، یہ رشتے ہیں تو یہ ہمارا حق ہے، ہم ان کے ساتھ جو مرضی سلوک کریں. جس دن آپ خود کو حقدار سمجھنا شروع کرتے ہیں نا، اسی دن آپ کے دل سے شکر رخصت ہو جاتا ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا حضرت شکر کی انتہا کیا ہے؟ انہوں نے روتے ہوئے جواب دیا کہ شکر کی انتہا یہ ہے کہ تم گناہ کرتے وقت بھی یہ سوچ کر کانپ جاؤ کہ یا اللہ تو نے مجھے گناہ کرنے کے لیے بھی وہ آزاد سلامت رکھے جن کا میں حقدار نہیں تھا. یعنی یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ آنکھیں یہ گناہ کر رہی ہیں. جس دن آپ نے اللہ کی ہر عطا کو اس کا احسان سمجھ لیا نا، آپ کی زندگی سے کاش اور کیوں ختم ہو جائے گا. آخر میں اتنی ہی بات کہوں گی کہ آج یہ جو سیشن ہوا ہے اس کے بعد ہمیں ایک ٹرانسفارمیشن چاہیے. ہمیں وہ نہیں ہونا چاہیے جو آج ہم اس سے پہلے تھے. اس ایک گھنٹے کے بعد ہم وہ انسان ہونے چاہیے کہ جو رب کے شکر گزار بن جائے. تھوڑے سے چیلنجز ہیں جو ہم نے اپنے اوپر اپلائی کرنے. آج رات سونے سے پہلے اپنی زندگی کے بارے میں وہ 5 چیزیں لکھیں جن پر آپ نے کبھی الحمدللہ نہیں کہا. اپنے کمرے کی چھت کو دیکھیں، اپنی اولاد کی نیند کو دیکھیں، اپنے وجود کی سلامتی کو دیکھیں. سب سے بڑھ کر اس ہدایت پر شکر کریں جو اس نے آپ کو بن مانگے دی. اس نے آپ کو اپنے در پر جھکنے والوں میں چنا، دھتکارنے والوں میں نہیں. اور پھر اپنے رب سے کہیں کہ یا اللہ میں اپنی ناشکری پر شرمندہ ہوں. آج سے میں تیری شکر گزار بندی بنوں گی، وہ بندی جو شکایت نہیں کرتی، جو صرف تیرے احسان گنتی چلی جاتی. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار تو بننا چاہتے ہیں لیکن اس کے بندوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. آج ہمارا ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ اپنی ماضی کی زندگی میں جھانکیں، کسی ایک ایسے شخص کو تلاش کریں جس نے کبھی مشکل میں آپ کا ساتھ دیا، آپ کو کوئی اچھا مشورہ دیا، یا کبھی آپ کا حوصلہ ہی بڑھا دیا، موٹیویشن دے دی، لیکن آپ اسے شکریہ کہنا بھول گئے.
آج اسے میسج کریں، فون کال کریں، اسے بتائیں کہ مجھے آج بھی تمہارا وہ احسان یاد ہے. یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ رب کا بھی شکر گزار ہے. جب آپ بندوں کی ناقدری کرتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے اپنی رحمت کے دروازے مزید کھول دیتا ہے. ہر وقت الحمدللہ کہتے ہوئے ذرا سوچیں، تسبیح تو ہم کرتے ہیں نا، تسبیح کرتے ہوئے ذرا سوچیں، ہر نعمت کا تصور کریں. جب تسبیح کرنے لگے نا الحمدللہ کی، تو شعوری طور پر کریں. ہاتھ میں لیں، ہر دانے پر الحمدللہ کہتے وقت اپنی زندگی کا ایک الگ اور مخصوص نعمت کا تصور اپنے ذہن میں لائیں. مثلا پہلا آپ نے الحمدللہ کہا تو سوچیں کہ آج مجھے صاف پانی پینے کو ملا. دوسرا الحمدللہ کا سوچیں مجھے ایمان کی دولت ملی. تیسرا الحمدللہ کہا سوچیں آج رات میں پرسکون نیند سے سوئی. اور اسی طرح مشق کرتے چلے جائیں. یا یہ آپ کے دماغ کو ریوائر کر دے گی. آپ کا ذہن خود بخود ہر چیز میں محرومی کے بجائے نعمتیں ڈھونڈنے کا عادی ہو جائے گا. اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے اللہ کا وعدہ لَأَزِيدَنَّكُمْ شروع ہو جائے گا. آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے رزق میں برکت کے چشمے ابل پڑے تو آج سے اپنی زبان پر تالے لگا لیں اور اپنے دل کو شکر کا عادی بنا لیں. آخر میں بس ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیرے عاجز اور گناہ گار بندے ہیں. ہم نے تیری نعمتیں کھائی ہیں اور کھاتے ہی چلے جاتے ہیں اور پھر گلے کرتے چلے جاتے ہیں. ہم نے دوسروں کے محلات دیکھ کر تیری دی ہوئی جو نعمتیں ہیں ان کی توہین کی ہے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے باری تعالیٰ ہمیں وہ آنکھ دے جو تیرے کرم کو دیکھ سکے. ہمیں وہ دل دے جو تیری رضا پر جھوم سکے. ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن کا ذکر تو نے قرآن میں قلیلن کے نام سے کیا ہے کہ وہ بہت تھوڑے ہیں جو شکر گزار ہیں. یا اللہ ہمارے گھروں سے بے برکتی کو دور فرما دے. ہمارے رزق میں شکر کی برکت ڈال دے اور ہمیں مرتے دم تک اپنی ہر تقسیم پر الحمدللہ کہنے والا بنا دے. یا رب العالمین ہمیں وہ آنکھ دے جو تیرے احسانات کو دیکھے، وہ دل جو تو تیری تقسیم پر راضی ہو، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جو نعمتیں پا کر فرعون بن جاتے ہیں، بلکہ ان میں شامل کرنا جو نعمتیں پا کر سجدے میں گر جاتے ہیں. اے اللہ، اے رب العالمین ہمیں تھوڑی محنت، تھوڑی نعمت، تھوڑے پر شکر کے ذریعے بہت کر دے. تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں معاف فرما دے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.